अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अतिया, मैं आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब सुनने वालों देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह मलिक साहब भी टाइम पे आके बैठ गए। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। हम शुरू कल वाला प्रोग्राम जब मलिक साहब ने आपको अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि कादियानियत के अंदर इनकी जिंदगी कैसी गुजरी और इन्होंने उनके लिए क्या किया और फिर इनको किस तरह से पता चला कि ये लोग ठीक नहीं है और कैसे इन्होंने उनको छोड़ा, वही कंटिन्यूसली हमारी आज ये थर्ड एपिसोड है और इंशाल्लाह आज आप सुनेंगे इनकी अगली दास्तान। और उसके बाद मैंने आमिर मुनीर साहब को भी मदऊ किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी ज्वाइन करेंगे। जी मलिक साहब आप शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं कल डिस्कस कर रहा था कि हमारे मुरब्बियों की और हमारे उमरा की इखलाकी हालत क्या है। इल्मी हालत को जज करने का मैं मजाज नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वो मुतालिया नहीं है जो मुरब्बी सिलसिला किया करते हैं। इनकी तो बाकायदा जामिया में तो बड़ी 4-5 साल का कोर्स होता है। तो मुझे तो मालूम नहीं सिवाय इसके कि मैंने ये मिर्जा साहब की रूहानी खजान की वो जिल्दें जो उर्दू में लिखी हुई हैं वो मैंने पढ़ी हैं, और मेरा ख्याल है कि मैंने वो सरसरी तौर पर पढ़ी हैं। अच्छा। मिर्जा साहब तो लिखते हैं कि जिसने मेरी किताबों को 3 दफा नहीं पढ़ा जी उसमें ईमान नहीं आया, उसमें बिल्कुल। ईमान है। तो ऐन मुमकिन है जिस 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 स्टैंडर्ड का ईमान मिर्जा साहब तवक्को कर सकते हो वो स्टैंडर्ड का ईमान मुझ में ना हो। तो ये मेरी खामी है, मैं इसको कबूल करता हूँ। लेकिन जहां तक मेरे सब जो मेंटर थे वो इन्हीं के खानदान से थे, और वो भी खिलाफत उला जिनको ये कहते हैं, खिलाफत उला, खिलाफत खलीफा अव्वल, जी उन बिल्कुल। खानदान से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली। तो मैं समझता हूँ उन्होंने मेरी इस छोटी सी जो जो मेरी नॉलेज था, जो छोटा सा मुतालिया था, उसको जरूर मुझे उन्होंने समझने में मदद दी। तो आजकल आपको पता है कि मुझसे लोग बहुत पूछ रहे हैं, मलिक साहब आपको चंदा वसीयत वापस हो गया कि नहीं। ये बहुत लोगों की तरफ से मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके। तो मैं तो उनको यही कहता हूं कि भाई अभी तक तो मुझे कोई नहीं, हालांकि ये तो मेरा मुतालबा आज से 10-12 साल पहले से था। तो कहते हैं फिर क्या। तो मेरे ज़हन में एक बात आती है, हमारी ये जमात ये जो अब तो हमारी नहीं रही, ये तो हमें उसमें से समझते भी नहीं, लेकिन मैं तो इनको अपना प्यारा भाई कहता हूँ, प्यारी बहनें कहता हूँ। हमारा इनसे वो ताल्लुक है जो टूट नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल। ये बेशक हमें वो कह दें तुम खुश पत्ते हो, तुम ये हो, तुम्हारा ईमान, तो तुम मुर्ताद नहीं। मैं इनको कभी भी मुर्ताद नहीं कहता, मैं हम्म। अपना भाई मुसलमान भाई कहता हूँ। और हम अल्लाह पाक के फजल से उस उम्मत में से हैं जिसको कुरान मजीद में खैरुल उम्मत कहा गया है। और खैरुल उम्मत में ये भी आते हैं, लेकिन अफसोस हम अपना ये मकाम जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है उसको हम लूज कर रहे हैं बड़े तेजी से, ऐसी खराबियों से। अब देखें आजकल ज्यादा अहमदी नौजवान या जरा दूसरे आप आज वेस्ट में आके बस गए हैं, और अच्छा। उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो असाइलम पे आए हैं। खा वो कनाडा में है, खा वो थाईलैंड में है, खा वो जर्मनी में है, और खा जहां भी हैं, ये लंदन में है। जी यहाँ आकर इनसे हम ना सिर्फ हेल्प लेते हैं, बल्कि इनके शायद अगर हमारा बस चले तो हम इनके तलवे भी चाटते हैं। बिल्कुल।
ویئر ایز ہم نے ہماری کتابوں میں سوری ہماری کتابوں میں ان کے جو خدا ہیں، ان کو یہ یسوع کہتے ہیں یا جوسس کہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کھاؤ پیو تھا، وہ تو شرابی تھا، وہ تو کبابی تھا، وہ تو غیر عورتوں سے کیا کہتے ہیں تیل چسوایا کرتا تھا، اس کی نانیاں اس کی دادیاں کنجریاں تھی، تو جو لیکن ایک طرف تو ہم ان کو ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور دوسری طرف آ کے ان کے پیروں پہ پڑ بھی جاتے ہیں اور ان سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ میں اس کو زکوٰۃ ہی کہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ہمیں وہاں سب کچھ ہی لیتے ہیں، ہاں جو یہ ملتی ہے ویلفیئر ریفیوجیز کو، اس کو وہ تو اپنے وہ اس فنڈ میں سے دیتے ہیں، ہوتی ہے جی بالکل، ہاں اس فنڈ میں سے دیتے ہیں جس کو غرباء کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کو کھانا پینا اس میں ان کے رہنے کا، وہ بڑی معمولی سی رقم ہوتی ہے۔ اور آپ تو چونکہ سری لنکا میں رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ نے وہاں کوئی ایسی ان سے ایسے پیسے دیے، لیکن وہاں اکثر جو میرے جیسے جو بالکل تن من دھن سے ننگے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ان سے پیسے پھر لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم ان کی چاپلوسی کیسے کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابل نہیں، ہم ان کو کفار میں سمجھتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ اب ان کی اب اخلاقیات کا ہم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم خیر الامت ہیں، آئیں ذرا تھوڑا سا مقابلہ کریں۔ لین دین میں نے چندے کا ذکر کیا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارے باقاعدہ یہ قانونی ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی کہ جیسے میرے جیسے جو سوکھے پتے جن میں ایمان نہیں ہے اور جن کو مزید مال جماعت کو نہیں دینا، یا ان کا اختلاف ہو چکا ہے کسی وجہ سے، تو ان کو بلا جھجک یہ پیسے ہمیں ادا کر دینے چاہیے، کیونکہ ان کے تحریر کے مطابق وہ مال جو میں نے دیا یا میرے جیسے لوگوں نے دیا وہ مکروہ ہے۔ لیکن آج کئی سال ہو گئے ہیں، 20 سال سے زیادہ، ان کی طرف سے تو جواب بھی نہیں آتا۔ اب میں آپ کو اس قوم کی مثال دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی مثال ہے۔ دیکھیں یہ قوم ہمارے ساتھ کتنی دیانتدار ہے۔ میں آپ کو ایک کل کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہاں، یہ قوم جس کے خداؤں کو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوا ہے، کل مجھے ایک میرے اینڈوکرائنالوجسٹ سے یہ ایک چیک آیا۔ یہ کوئی زیادہ بڑا چیک نہیں ہے، یہ $45 کا چیک ہے۔ یہ وہ چیک ہے اس کے پاس میں تقریباً 1.5 سال پہلے پری کرونا میں اپنے کانوں کا معائنہ کروانے گیا تھا۔ تو میں نے جو اس کی میں تو چونکہ یہاں کے میڈیکیئر میں سے ہوں، تو میری جتنا مجھے دینا پڑتا ہے ڈاکٹر کو، جو اسپیشلسٹ کی فی ہوتی ہے، وہ میں پے کر دیتا ہوں پہلے۔ تو یہ میں نے ان کو یہ پے کیا، میرا معائنہ ہوا، میرا ٹیسٹ ہوا، تو خیر میں تو ان کو بھول گیا۔ یہ کل میل میں مجھے یہ چیک ملا ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ ہم نے پیسے دینے ہیں، کیونکہ پروبیبلی انہوں نے اپنی میری انشورنس کمپنی سے لے لیے، یا جیسے بھی تھے، یا ان کی جو نئی وہ بنے ہیں، میری طرف یہ ڈیو نہیں تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ چیک مجھے انہوں نے بھیجا ہے، اور یہ قوم غیر مسلم قوم ہے، یہ تو آپ کا ایک پیسہ بھی ناجائز نہیں رکھتے۔ یہ فیس میں نے ان کو جائز دی، جو اتنے بڑے بڑے عہدیدار وہ کھاتے چوروں کتنا لوٹ رہے دونوں ہاتھوں سے۔ ہاں اب یہ دیکھ لیں، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دیا کہ ان کو پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بڑی گندی قوم ہے، شرابی ہیں، کبابی ہیں، اب یہ ان کی جنسی یا جنسی بے عربی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی دیانتداری دیکھیں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، آپ کا یہ ناجائز پیسہ یا جائز پیسہ جو بھی آپ کی طرف ڈیو ہوتا ہے، وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں، یا آپ سے وہ لے لیتے ہیں۔
کبھی خرابی نہیں ہوئی. اور ہمارے اس کے مقابلے میں جی وہ یہ ایسے مگر مچھ ہیں، وہ مگر مچھ ہیں کہ وہ تو ایسا ہڑپ کر جاتے ہیں تو یہ پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ کتنی خوبصورت مثال میں نے آپ کو دی ہے. بالکل بے شک ایسے ہی. تو یہ ویسے بہت سی مثالیں ہیں میرے پاس آپ کو، جیسے کہ میں نے اپنی اس فرینڈ کا بتایا، وہ گوری ہے، کرسچن ہے حالانکہ، لیکن اس کے اندر دیکھیں کتنی انسانیت ہے، وہ کتنا پیار کرتی ہے مجھ سے اور کس طرح سے میرا ساتھ دیتی ہے ہر وقت. تو مطلب میں نے تو آج تک زندگی میں اس جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا، یقین کریں. جو الہی جماعت اور حقیقی اسلام اور 73واں فرقہ ہے، میں نے اس میں ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا. باقیوں کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں کبھی کہ وہ تو بےچارے ہیں ہی نہیں کسی کھاتے میں، ہمارے سامنے تو تھے نہیں نا کسی کھاتے میں. تو جن کو ہم سب سے اچھا سمجھتے تھے ان میں ایسا بندہ نہیں کبھی دیکھا. تو یہ ہیں جی، یہ کہتے ہیں جی ہم تو خدائی خلیفے ہیں، ہم تو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. تو یہ خلیفے اس قدر بددیانتی کرتے ہیں. یہ میں مرزا محمود کی بات کرتا ہوں کہ اس نے 1924 میں جب یہ تحریک جدید بنائی تھی جماعت میں، تو اس کے تحت انہوں نے کتابیں چھاپنی تھی، بیرون ملک میں انہوں نے مساجد بنانی تھی، مشن بنانے تھے. یہ ایسے جو آج کل کے جو یہ مولوی ہیں ان کے لیے مدرسے بنانے تھے، جو کہ جامعہ احمدیہ آباد نے بنایا. اور آج اس میں سے جو مربیان نکل رہے ہیں ان کا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں. بالکل ایسے تو ہی. میں اگر یہ کہوں کہ یہ قوم جہاں آ کر جن کے پاؤں پہ گر کے ہم نے جھوٹ جھاٹ بول کے اسائلم دیے ہیں، ان کو خیر الامت کہوں تو یہ اگرچہ یہ بات خلاف قرآن ہوگی کہ قرآن مجید نے صرف مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ خیر الامت ہیں. تو میں کبھی بھی اس قوم کو خیر الامت نہیں کہوں گا، لیکن وہ کردار میں، گفتار میں، وہ لین دین میں بے شک ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ہم سے کہیں آگے ہیں، کہیں آگے اخلاقیات میں. کہیں آگے میں ہیں. نے آج سے کئی سال پہلے ملک صاحب ایک دفعہ پڑھا تھا ایک کالم، کسی نے بڑا پیارا اس نے لکھا تھا کہ میں نے سارے جو ہے نا یورپین کنٹریز میں گھوما اور میں نے اسلام کو جگہ جگہ پہ دیکھا، اور جب میں اسلامی ممالک میں گیا تو مسلمان جگہ جگہ دیکھا لیکن اسلام کہیں کہیں دیکھا. تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ اسلام انسان کو جو سکھاتا ہے وہ ان لوگوں نے سیکھ لیا. ہم لوگوں نے خالی ٹکرے مار کے نماز پڑھنے کو اسلام سمجھا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اسلام ہمیں اخلاقیات اور سچائی اور کتنے پیارے درس دیتا ہے جو ہم نے چھوڑ دیے، اور ان لوگوں نے وہ سارے اپنا لیے. صرف یہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کا کیا حکم ہے، یا جنسی بیرا روی جیسے کہ آپ نے بتایا. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے وہ پڑھا ہی نہیں جو ہم نے پڑھا قرآن کے اندر. اگر ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ زیادہ گناہگار ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پڑھ کے قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو وہ کبھی معاف نہ ہونے والے کام ہیں ان کے. تو جی جب یہ دعویٰ ان کی طرف سے آتا ہے کہ ہم ہی وہی خدائی جماعت ہیں، ہم ہی وہی فرقہ ہے جو جنتی فرقہ ہے، جس کے جو احادیث کے مطابق ہم وہ 73واں فرقہ ہیں. آپ بتائیں کیا یہ حقات آپ نے بھی کئی مثالیں دی ہیں خلافت کے خاندان کی بھی، خلیفوں کی اور دوسرے مربیوں مردودوں کی، کیا وہ جنت میں جانے والی ہیں؟ نہیں، یہ جہنم میں سڑنے والے ہیں. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہ کس کو معاف کر دے، لیکن خاص طور پہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرتا. بالکل نہیں. تو ان پر انہی کے متعلق کہا گیا ہے جو سورہ الاحزاب میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں تعلیم دی تھی، تم نے پھر اپنے سرداروں کے پیچھے لگ کے اس میں تعلیم سے کوئی علم نہیں سیکھا. تو یہ جواب دیں گے جی ہمیں تو ہمارے سردار بھٹکا رہے تھے. تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بھی عقل دی تھی. جہاں وہ سردار میری سزا کے دو چند سزا کے مستحق ہیں، آپ لوگ بھی مستحق ہیں. جہاں وہ جہنم میں جائیں گے تمہیں بھی دو چند سزا ہے. تو یہ دیکھ لیں.
تو ہم کیسے اپنے آپ کو بڑے دیدہ دلیری سے کہیں ہم تو بڑے نیک ہیں؟ وہ بندہ جو جبکہ اپنے آج آپ کو کل دیکھ کے میں جی اس وقت خلیفہ ہوں، تو وہ تو پھر یقین کریں عالم دین سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کا ہاں کردار اس قسم کا ہو تو پھر ہاں تو جی دیکھو جہنم میں سب سے پہلے جلنے والا عالم دین بتایا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کا علم اگر اس نے غلط استعمال کیا اس کا، اور جو ہاں خلیفہ کر رہا ہے تو اس کا انجام آپ خود سوچے، پھر وہ تو کہاں جائے گا پھر۔ جی بالکل۔ تو جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں 87 تک میں نائجیریا میں رہا ہوں، یقین کیجئے میرے سامنے اس وقت جماعت میں اتنی خرابیاں نہیں تھی، اگر تھی تو مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھی۔ جماعت سے باہر تھا، میرا مطلب ربوہ سے باہر تھا، یا یہ لوگ جو آتے تھے یہاں، یہ تو چند لوگ ہوتے تھے، یہ ایسی خرابیاں نہیں کرتے تھے، اگر کرتے تو فوراً پکڑے جاتے۔ جی تو بالکل۔ ان پر بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ تو جتنا عرصہ میں رہا ہوں، میں بڑے دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میرے احمدیوں سے بڑے قریبی تعلق رہے ہیں، بڑے پیار کے تعلق رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ان میں کوئی جھوٹ ہو تو یہ، لیکن ہاں یہ سنا کرتے تھے افریقہ میں ہم نے گاؤں کے گاؤں احمدی کر دیے، گاؤں کے گاؤں تو احمدی، تو افریقہ میں گاؤں تو کہاں ہم نے خود رہتے تھے آپ؟ گاؤں تو ہم نے ہاں جی افریقہ میں ہی آپ رہتے تھے نا، آپ بتائیں نا پھر آپ نے افریقہ میں کیا دیکھا تھا، میں کتنے وہی گھر ہوئے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں، تو میں تو صرف ایک نائجیریا کی بات کر رہا ہوں، تو جہاں پر یہ مرزا نصر، یہ جو ہے نا زیادہ مطالبہ زیادہ اعلانات مرزا نصر کے خلافت کے دوران ہوئے کہ ہماری اتنی ترقی ہو گئی، ہم نے گاؤں کے گاؤں احمدی کر دیے، ہم نے وہاں کے بادشاہ احمدی کر دیے، ہم نے وہاں کے بادشاہ مسیح معود کے کپڑوں سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس پہ ایک ان کی ویڈیو بھی دیکھی۔ اچھا۔ یہ ویڈیو مرزا طاہر کے دوران خلافت ہوئی، یہ جب مرزا طاہر افریقہ کے دورے پہ گیا ہے، تو اس نے وہاں کے کچھ لوگوں کو یہ مرزا صاحب کے مسیح معود کے نا وہ کپڑے لے کے گیا تھا، پتہ نہیں ان کے تھے کس کے تھے، خدا بہتر جانتا ہے، تو انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے 4 انچ کے کٹ لگا کے ان کو فریم کر کے یہ ان کو دے دیے کہ یہ جی یہ برکات ہیں۔ اس کے جواب میں وہ بیچارے اتنے سیدھے سادے تھے، وہ بھی یہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے، تو وہ ان کی باتیں مان کے اس فریم کو چومتے چاٹتے آنکھوں کو لگاتے، بڑے سیدھے لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں نا، انہوں نے کبھی تفرقہ نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا، جو بتا دیا یہ تو بعد میں جب سعودی عرب سے یا پاکستان سے جو یہ علماء کرام آئے، انہوں نے ان کا فراڈ ایکسپوز کرنا شروع کر دیا، پھر یہ جماعت بھی ٹوٹ گئی وہاں۔ یہ جو قادیانی جماعت تھی میرے دور میں ہی، میرے آنے سے 1-2 سال پہلے 73 میں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی نائجیریا کی جماعت۔ ایک حصہ یہی قادیانی جو ان کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑ گیا، ان کا پہلا نام جو انہوں نے رجسٹر کروایا تھا، جو کہ یہ جو سب سے پہلے مربی گئے تھے وہاں پر کیا نام تھا، جو بھی آ جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے، تو انہوں نے اس جماعت کو احمدیہ موومنٹ اسلام کے نام سے رجسٹر کروایا ہوا تھا۔ اچھا۔ تو جب یہ جماعت 2 حصوں میں بدل گئی، ٹوٹ گئی، کیونکہ ان کے جب ان کو عقائد پتہ لگنے شروع ہو گئے، وہ بھی تعلیم پانا شروع ہو گئے افریقن بھی، اچھا، تو پھر ایک اور جماعت بن گئی جس میں جیسے لاہوری بن جاتے ہیں، تو یہ دوسری جماعت لاہوریوں سے ملتے جلتے تھے، تو پھر ان کو اپنا نام بدلنا پڑا، انہوں نے پھر اپنا نام رکھا احمدیہ مسلم مشن۔ تو آج نائجیریا میں اس جماعت کا نام ہے احمدیہ مسلم مشن۔ ان کے پاس ایک آج جو مسجد بھی تھی ریگس میں، یا جو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جہاں میں رہتا تھا اس کا جگہ کا نام تھا منا، وہ ان دوسرے مخالفین جن کو یہ مخالفین کہتے ہیں انہوں نے ان کا نام بن گیا تھا انویر الاسلام، انویر سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ مسجد بھی انہوں نے ان سے چھین لی کہ یہ مسجد ہماری ہے۔ تو یہ ان کا حال تھا، یہ جماعت افریقہ میں ڈیوائیڈڈ تھی۔ تو میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ جب میں گیا ہوں
تو ہمیں تو وہ 2-4 احمدی نظر آئے. وہی ہمارے وہ جیسے چودھری صاحب کہتے ہیں سیالکوٹ حافظ آباد دے ملنگ سے ملنگڑیاں. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, میں ان کی بات کو یہ تصدیق ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن وہ ملنگڑیاں خالی وہاں تک ہی نہیں ہے, وہ کشمیر میں بھی ہیں, ادھر ادھر دوسرے شہروں میں بھی ہیں. تو وہی ہیں. اچھا وہی یہ پنجابی, یہ پنجابی ملیں گے. ہاں پنجابی زیادہ. پھر یہ جو احمدی ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو مربی تھے یہ کیسے ہمیں اپنے احمدیوں میں بھی فرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ تو وہی تھے ملنگ اور ملنگڑیاں. اچھا یہ پتہ کیا کرتے ہیں, جیسے جمعے والے دن جمعہ کی نماز میں زیادہ تر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جی. اس وقت نائجے کانوں میں جہاں میں رہتا تھا وہ 5-7 فیملیاں تھیں, یہ ملنگ ملنگڑیاں. اچھا اچھا. وہی پنجابی, ان میں ایک بندہ پنجابی ان کے سارا وہ تھا نا سیٹ اپ ہی پنجاب سے چلا تھا. ایک بندہ وہ کراچی سے تھا, وہ میرا رشتہ دار تھا, احتشام النبی سید. یہ ہمارا وائس پرنسپل تھا. یہ کراچی سے تھے, بلکہ ان کی بعد میں شادی بھی ہو گئی. مجھے تو میں جب گیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ میرے ماموں ہیں. مجھے پتہ نہیں کیا لکھتا. خیر کوئی بات نہیں, میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی, ہم اکٹھے رہتے تھے. تو تھوڑا جب اکٹھے رہتے ہیں تو اختلاف بھی تو ہوتا ہی ہے نا. اچھا وہاں پر ایک مربی تھے, اوئے ہوئے ہوئے وہ تو انتہائی ہوشیار. میرا خیال ہے کہ وہ اب فوت ہو گئے ہیں. ان کا نام تھا مولانا منیر احمد عارف. منیر عارف صاحب ان کو کہا کرتے تھے. یہ اجمل شاہد صاحب کے دور میں یہ ہمارے کانوں کے مربی ہوئے. اچھا کبھی کبھی میرا ماجد کا اور یہ احتشام کا آپس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ اردو زبان بولتے تھے اور ہم پنجابی بولتے تھے. تو جب اختلاف ہوتا تھا, کئی دفعہ یہ مربی صاحب آئے ہمارے پاس. یہ بڑے ماشاءاللہ سمارٹ تھے, لمبے تڑنگے, اچھے اور اچھے بولنے والے. اللہ پاک اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے. میں تو آج بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو کہنے لگے ہوئے اور تسی 3 پنجابی ہو, تھوڑے کو ایک بیتریا نہیں قابو آندا. اب یہ ان کو بیتریا کہتے تھے اردو سپیکنگ. بیتریا کا کیا مطلب؟ بیتریا پتہ کس کو کہتے ہیں, وہ جو اردو بولتا ہے ان کی زبان میں. کہندا ایک تھوڑے کو ایک کراچی بولن والا جڑا اردو بولن والا جو قابو نہیں آندا تھوڑا, حالانکہ ہم تینوں ایک ہی جماعت سے ہیں, ہم تینوں اکٹھے ہیں. اچھا اچھا. تو وہاں سے یہ تفرقہ ڈالتے تھے. وہ ہمیں جو اپنے اس کے پنجابی تھے ان کو فوقیت دیتے تھے. اس بیچارے کو نا کہتے تھے کہتے ہیں یہ جو نا تھوڑی گل نہیں منتا, تسی دبا کے رکھو. یہ آپ یہ کسی اور سے پوچھنے آپ اپنے آپ میں یہ بھیتریا کس کو کہتے ہیں. یہ بڑی وہ ٹپیکل تھی نا اردو زبان والوں کی یہ ووکیبولری ہے. تو ہمیں بڑا تکلیف ہوئی کہ یہ جماعت میں جو پنجابی ہیں وہ اتنا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں ہمارے جو وہ کراچی سے ہیں, جو اردو خالصتاً اردو بولتے تھے. یہ خالصتاً اردو بولتے تھے کیونکہ ان کی زبان ہی اردو تھی. تو یہ تھا. تو ہمیں یہ بہت برا لگا کہ یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے. وہ عارف صاحب کی یہ بات مجھے بڑی بری لگتی تھی کہ ہم تو ایک جماعت سے ہیں. اب آپ کہتی ہیں ہاں ان میں یہ تک اتفاق نہیں ہے. اچھا پھر جب یہ میں بتا رہا تھا کہ جب مسجد میں بیٹھتے تھے نا, نماز ہو جاتی تھی, 2-3 کالے آتی تھے, بس زیادہ نہیں تھے, 2 یا 3, اور ہمارا نمبر زیادہ تھا, ہم شاید 15-20 بھی ہو وہاں پر کھانا میں. تو جب نماز ہوتی تھی ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, یہ سارے پنجابی میرے جیسے ڈگے یہ ایک گروپ بنا کے بیٹھ جاتے تھے, اور جو کالے تھے وہ دوسرے گروپ میں بیٹھ جاتے تھے. یعنی ان سے یہ مکس اپ نہیں ہوتے تھے. بھائی تم کے ملک میں گئے ہو, وہ بھی تمہارے احمدی بھائی ہیں, یہ بھی تم کیوں نہیں ان سے مکس اپ ہوتے, ان سے بات کرو, ان سے ان کی زبان تو نہیں لیکن انگریزی تو جانتے تھے نا وہ. لیکن اور اس بات کا انہوں نے نائجیرینز نے ذکر کر بھی دیا
کہ یہ جو پنجابی احمدیاں ہیں، یہ جو پاکستان کے احمدیاں ہیں، یہ اس طرح ہم سے دور رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتے. اچھا. ہاں یہ دیکھ لیں، یہ ان کا واقعہ، یہ آج بھی دیکھ لیں، آپ اپنے حلقے میں دیکھ لیں، اگر آپ کے حلقے میں 4 آدمی اردو بولنے والے ہیں، 2 سندھی بولنے والے ہیں، 3 کشمیری بولنے والے ہیں، تو جو کشمیری اپنا گروپ بنائیں گے، پنجابی اپنا گروپ بنائیں گے، اور کراچی والے اپنا گروپ بنائیں گے. یہ تو ہمارے آپس میں ہے، لیکن وہ تو ایک قومیت ہی دوسری تھی. یہ گھروں میں گروپ بازیاں کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں. تو یہ تو آپ جماعت کی بات کر رہے ہیں، تو گھروں میں گروپ بازی میں نے دیکھی چلتی ہے. تو ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. تو بل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا یہ حال ہے. باقی دوسرے یہ ایسے لوگ تیار کر رہے تھے جو خلافت کے لیے جان مال اور سب کچھ، اولاد کو پتہ نہیں کیا کیا قربان کر دیں گے. تو میں ایک اور مربی کا ذکر کرتا ہوں. یہ تو امیر جماعت جرمنی تھے، ان کا نام تھا مسعود جرمی. یہ بھی مرزا طاہر کے رائٹ ہینڈز میں سے تھے. انہوں نے تو ایک دفعہ اپنی محفل میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مرزا طاہر مجھے حکم دیں کہ میرا پیشاب پیو تو میں پیشاب بھی پی لوں گا. اب یہ تھی ہمارے مربی. شاباش، ویری گڈ. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ہماری تو میرا خیال ہے کہ نائجیریا کا جو ہے نا، میری لائف یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان میں کوئی خرابی نہیں دیکھی. ہمارا پیار محبت تھا، ملتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے اندرون خانے کیا ہوتا ہے. تو جب میں 87 میں امریکہ آیا ہوں، تو جس شہر میں آیا ہوں اس شہر کا نام آسٹن، یہ ٹیکسس کا کیپٹل ہے. ٹیکسس امریکہ کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے اور سب سے بڑی پاپولیٹڈ اسٹیٹ ہے. تو یہاں پر اس شہر میں صرف 4 احمدی تھے، صرف 4. صرف 4؟ جی 4 فیملیز. اچھا. 87 میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. ایک تو میری فیملی جو نائجیریا سے آئی. اچھا. دوسرے میرے جو سالہ صاحب تھے جو بعد میں پریزیڈنٹ بھی بن گئے، ان کی فیملی. تیسرے میاں منان عمر صاحب کی بیٹی اور ان کے داماد، وہ پروفیسر سے یہاں یونیورسٹی آف ٹیکسس میں یہ. اچھا. اور ایک وہاں بریگیڈیئر یہ نسیم شاہ صاحب ہوتے تھے، یہ ریٹائر ہو گئے. یہ آتے رہیں گے ہمارے گھر میں آ کے، انہوں نے ایک دفعہ عید کی نماز کی بھی امامت کروائی تھی. ان کے بیٹے سلیم شاہ صاحب یہاں ہوتے ہیں، ان کی فیملی. یہ جی صرف کلیتاً 4 خاندان تھے 87. تو 87 کے تو میں آخر میں آیا ہوں. تو پھر جب میں نے دیکھا ہے کہ جب عید آتی ہے یا جمعہ تو خیر ہم گھر میں پڑھ لیتے تھے، عیدین کے موقع پر ہم ہیوسٹن جانا پڑتا تھا، اور ہیوسٹن یہاں سے 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا. تو ایک دفعہ غالباً یہ جو ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب، یہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، کرشن ملک صاحب کے، ڈاکٹر کرشن ملک، جو کہ جو مترجم قرآن، جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، تفسیر صغیر کا کام کیا ہے، ملک غلام فرید. ان کے یہ داماد میں نے پہلے بھی کہا ہے یہاں ہوتے تھے. تو اس وقت یہ جب عید آتی تھی تو ہم ایک گروپ کی شکل میں ہیوسٹن جاتے تھے، اور 1-2 دفعہ ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب یہ ہمارے ساتھ گئے. تو پھر میں نے بعد میں یہ محسوس کیا کہ ہم اتنی دور جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں یہ جماعت بنا لیں. بھئی جہاں 4 آدمی ہوں، بلکہ 2 آدمیوں سے جماعت بن جاتی ہے جی. ایک امام اور دوسرا مقتدی. تو پھر یہ پروپوزل میں نے ان کو دی. میں نے کہا کیا ہر دفعہ آپ چلے جاتے ہیں، بعض اوقات مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو ویسے عام حالات میں تو جمعہ پڑھنا ہے تو ہم گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن جب عیدین آتی ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں. تو میری یہ تجویز بڑی پسند کی گئی. تو اتفاقاً ہم نے کیا کیا کہ ایک جماعت چھوٹی سی بنا دی. اچھا. اور وہ جو میرے پاس وہ 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا، یعنی تو اس اپارٹمنٹ میں پھر ہم نے ایک آدھ دفعہ یہ جمعہ تو وہاں ہم پڑھتے تھے. سمجھے نا، ان کے جو بڑے تھے وہ پڑھاتے تھے، میں نے تو اتنا، میرا تو اتنا علم بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں.
اچھا یہ دیکھیں انہوں نے پھر بعد میں مجھے جب ایسے انہوں نے تو نہیں نکالا، ان کی ضرورت کیسے مجھے نکالیں، تو میں بہرحال میں تو پھر وہ سوکھا پتا تھا، میں نے تو ان کو جب دیکھا تو میں تو جھڑ گیا. تو میرے بچے آج بھی ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ہمارے ابا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ آسٹن جماعت کی جو ابتدا ہے یہ تو ہوئی ہمارے گھر سے ہے، بالکل اس کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی ملک مشتاق کے گھرانے نے. یہ آج انکار کر دیں اگر ان میں جرأت ہے تو. بالکل. ہاں تو میری کتنی خدمات ہیں. پھر ایک اور بڑی میں فخر سے کہتا ہوں، یہ مجھے کیونکہ یہاں پر جب بھی کوئی جماعت کا کام کرتا ہے نا اس کے پیچھے ایک مفاد ہوتا ہے. وہ مفاد کیا ہے؟ کہ مجھے عزت ملے گی اس معاشرے میں، میں بڑا سمجھا جاؤں گا کہ یہ پریزیڈنٹ ہے جماعت کا، یہ جماعت کا سیکرٹری ہے. تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ کی جھوٹی عزت کرتے ہیں. چمچا تو گیری. ہاں جی چمچا گیری کرتے ہیں. چمچا گیری، ماشاء اللہ دیکھیں آپ تو خود سیانی ہیں. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے 1987 سے جب میں آیا تھا امریکہ میں، اور جب میں ان کو 2000 میں یا جب یہ مرزا طاہر کی کتاب بیانیوں کو میں نے آشکارا کرنا شروع کر دیا تو میں تو ظاہر پیچھے ہٹ گیا. میں نے کوئی بھی جماعتی عہدہ نہیں رکھا، حتیٰ کہ جب میں مرزا طاہر کو ملا ہوں میرے پاس کوئی جماعتی عہدہ نہیں تھا. تو اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کہ مجھ پہ یہ پابندیاں لگا دیں گے، مجھے مخرج قرار دے دیں گے، مجھے یہ کر دیں گے تو مجھے وہ کر دیں گے، تو مجھے یہ کوئی ڈر نہیں تھا. ہاں اس جماعت کے بننے کے بعد کچھ مفاد پرست لوگ آنا شروع ہو گئے. ان مفاد پرست، یہ ایسے مفاد پرست بھی میرے خاندان میں تھے، جن میں سب سے پہلا جو پریزیڈنٹ بنا جماعت کا وہ میرے اپنے سالہ صاحب تھے، شفیق الرحمان صاحب. تو ان کا مفاد تھا. تو چند سالوں کے بعد یا چند زیادہ عرصہ نہیں گزرا میرے آنے کے بعد میری میاں منان عمر صاحب سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنے بھائی صاحب سے پوچھا جو سالہ صاحب سے، یا کچھ اور بھی احمدی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں 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 ہیں. تو میں نے کہا کبھی مجھ سے ملوا دیں. تو انہوں نے پھر مجھے ڈاکٹر کرشن ملک صاحب اور ریحانہ ملک جو ہے ان کی بیگم جو میاں منان عمر صاحب کی بیٹی ہیں ان سے ملوایا. میں تو فیملی کے ساتھ گیا تھا، میری بیوی بھی ساتھ تھی، میرے 3 بچے بھی تھے اس وقت. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں کیا کہتے ہیں سلیم شاہ صاحب اور ان کی فیملی سے ملوایا، اور باقی تو 2 میرے اپنے خاندان کے تھے. تو میرے تعلق وہاں سے شروع ہوئے، سو مچ سو کہ مجھے پھر بھی ایسی کوئی ان کی کوئی اسی کا چھوٹا سا گروپ تھا. جب چھوٹا گروپ تھا تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہ تو اپنے گھر کے ہی لوگ تھے نا. ہاں جی وہ تو میں نے کہا وہ سمجھے گھر کے ہی لوگ تھے. ہاں اپنے گھر کے بندے تھے. اور یہ ہماری جو آسٹن جماعت ہے یہ بہت دیر تک بڑی اچھی یعنی پاسا جماعت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہم چھوٹی سی جماعت تھے، جانتے نہ کبھی شراب کا کسی کا سنا ہے کوئی اثر، سب مخلص لوگ. اور وہ جو لوگ اس وقت کے مخلص تھے نا وہ لوگ آج بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح سے مخلص ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ان کی اولادیں ماشاءاللہ بہت اچھی پل رہی ہیں، ان میں یہ خرابیاں نہیں ہیں. خرابیاں تو جب ہوئی جب یہ باہر سے مربی اور یہ باہر سے یہ دولت مند لوگ آنے شروع ہو گئے. تو میں بتاتا ہوں کہ ہماری اتنی ریپوٹیشن میں تو ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور تھا اس وقت. یہاں پر جب امریکہ میں بندہ آتا ہے نا، خواہ بے شک اس نے ڈاکٹریٹ کیوں نہ کی ہو، اس کو یہ سمجھتے ہیں یہ انپڑھ ہے، زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو میری تو فیملی تھی، ان کو براٹ اپ کرنے کے لیے مجھے تو محنت کرنی تھی. تو میں تو شروع ہو گیا اپنا ٹیکسی چلانا یا کچھ کام کرنا شروع ہو گیا. اچھا اتفاقاً ہماری بچی جو تھی بڑی، یہ اس وقت 17 18 سال 19 سال کی ہو چکی تھی. تو اس کے لیے ایک رشتہ آیا، وہ رشتہ کینیڈا سے آیا. یہ جو ہمارے بیٹی کے سسرال ہیں یہ پہلے اپنے بچے ان کا بچہ کائرو ہے، تو یہ رشتے ڈھونڈتے رہے. ہیوسٹن میں ان کے بڑے جاننے والے تھے اپنے بیٹے کے لیے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ آسٹن میں بھی تو جائیں. آسٹن میں انہوں نے میری فیملی کا ذکر کیا, یعنی ٹپیکلی ناٹ مائی وائف's فیملی بٹ می. کہتے ہیں جی آپ ملک صاحب کے ہاں جائیں. ہماری ریپوٹیشن بڑی اچھی تھی, جبکہ اس وقت بھی ہیوسٹن کی جماعت بدنام ہو رہی تھی, ان کے لڑکے آوارہ, ان کے لڑکے شرابی کبابی, تو ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی. اور جو ہیوسٹن کی جماعت بڑھتی گئی تو یہ خرابیاں بڑھتی گئی. تو نتیجتاً یہ لوگوں کے کہنے پہ یہ خاتون بیوہ, ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی. یہ ان کے خاوند بھی یہ سیرالون میں تھے, پڑھاتے تھے, اس کے بعد یہ کینیڈا چلے آئے. کینیڈا میں آ کے ان کا ہارٹ اٹیک ہوا, یہ انتقال ہو گیا. تو یہ بیوہ تھی, تو ان کو ہمارے گھر میں بھیجا گیا. ہمارے گھر میں آئی ہیں, انہوں نے دیکھا ہے, ظاہر ہماری رپورٹ تو پہلے لے چکی تھی, اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ میں یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا, نہ اپنی فیملی کی تعریف کر رہا ہوں یہاں پر آ کے, کہ ہماری ریپوٹیشن اچھی تھی. انہوں نے کہا جی آپ آنکھیں بند کر کے اس گھر میں چلے گئے. تو یقین کیجیے, اب آپ کو تو نہیں کہا کہ آپ نے جماعت چھوڑی, آپ نے یہ خرابی اس وقت نہ میں نے اس وقت جماعت نہیں چھوڑی تھی, لیکن نہیں آپ کی بات کر رہی ہوں اب کی. یہ ظاہر ہے کہ آپ پچھلی باتیں کرتے ہیں نا جب آپ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, تو اس وقت تو میں جماعت تو نہیں چھوڑی تھی, لیکن میرا تعلق میاں منان عمر صاحب سے تھا. اوپنلی میں نے, یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں, میری بیٹی کی شادی یہ 2000 میں ہوئی ہے. تو انہی جماعت, یہ تو لڑکا احمدی تھا کینیڈا میں, تو وہ ہے. اچھا, میرے انہی سالہ صاحب نے مجھے کہا کہ انہوں نے آپ یہ پروپوزل دی ہے, وہ تو آ کے آپ لوگوں کو دیکھ گئے ہیں, آپ بھی ایسا کریں کہ آپ بھی اس فیملی کو جا کے دیکھ آئیں, آپ بھی اپنی فیملی. ان کا بڑا اچھا مشورہ تھا, I really like that. کیونکہ ظاہر ہے ہمارے گھر کا فرض تھا. تو میں نے پھر اپنی بیگم کو کہا چلو ہم کیلگری چلتے ہیں. یہ کیلگری میں ہوتے تھے, تو ہم 1 2 3 دن کے لیے کیلگری گئے ہیں. تو وہاں ان کا گھر دیکھا. ظاہر ہے تسلی تو کرتا ہے نا, یہ آنکھیں بند کر کے تو کوئی رشتے نہیں کرتے. آج کل تو جیسے آنکھیں بند کر کے رشتے ہو گئے, جیسے آپ کے وہ بتاتی ہیں کہ جی انہوں نے سائن کروا دیے, یہ پتہ بھی نہیں کیا کہ سنگل ہیں یا ڈائیورس ہیں یا جو, لیکن وہ انہوں نے, ہم نے تسلی کی, ہمیں ان کا گھرانہ پسند آیا, انہیں ہمیں گھرانہ پسند آیا. تو ہماری بچی کی شادی ہو گئی. اور اس جماعت نے, کیونکہ اس وقت تک جو تھا, میں ابھی اوپنلی علیحدہ نہیں ہوا تھا, لیکن جب یہ رشتہ آیا تھا نا, تو میں نے اپنی بیگم کو کہا تھا کہ ان کو ایک بات کہہ دیں. ہمارا گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, یہ ان دنوں میری بیٹی نے اپنی مرضی سے لیا تھا, بڑا خوبصورت. ہو سکتا ہے انہوں نے گھر دیکھا ہو, آئی ڈونٹ نو, تو وٹ ایور. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو ایک بات بتا دیں, بعد میں میری بیٹی کی پریشانی نہ ہو. کہتے کیا؟ میں نے کہا ایک تو ان کو بتا دیں کہ لڑکی کا باپ یہاں ٹیکسی چلاتا ہے. اچھا. دوسرے اس کے کچھ خیالات بھی تبدیل ہو چکے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ یہ خلافت کا بڑا دشمن بن گیا ہے, یہ کچھ لاہوری جماعت کی طرف انکلائنڈ ہے. تو ان کو بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یعنی یہ ہم نے بالکل کلیئر کر دیا تھا, تاکہ کل کو میری بیٹی کے لیے مصیبت نہ آ جائے. تو انہوں نے کہا, وہ اس لیے انہوں نے کیا کہ ان کے اپنے رشتے دار لاہوری تھے, جو بعد میں میرے اتنے قریب آ گئے, وہ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں. وہ فیملی میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا, صالح نور فیملی. صالح نور کے 2 بیٹے وہاں ہوتے ہیں کیلگری, اس فیملی سے. اور ان کی جو بیوی ہیں, یہ لاہور جماعت کے جو امیر ہیں, یہ ان کے رشتے داروں میں سے ہیں. تو بہرحال جو بھی تھا, یہ ہمارا رشتہ میری بیٹی کا بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. آج تک یہ اللہ کے فضل سے اپنے گھر میں آباد ہے. میری بیٹی اس وقت یہ کیا کہتے ہیں, آپ کا اللہ بھلا کرے, ایک کمیونٹی کالج میں پڑھتی تھی, لیکن انہوں نے کالج بھی چھڑوا دیا کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے. میں نے کہا جی آپ کا مال ہے, آپ لے جائیے, یہ اب آپ کی امانت ہے. تو یہ چلی گئی. اللہ پاک کے فضل سے آج میری بیٹی کے 2 بیٹے ہیں, 2 بچے ہیں. بڑا میرا جو نواسا ہے شام احمد, اور چھوٹی عائشہ. یہ بڑا ہائی اسکول کر گیا ہے, چھوٹی بھی آج کل ہائی اسکول میں جانے والی.
تو اچھا ملک صاحب، آپ نے سوری آپ کی بات کاٹتی ہوں، وہ جو کل آپ نے دو بھیجا تھا کوئی عہدے دار ہے جن کا ذکر کرنا تھا پروگرام میں، تو ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ اسکرین شاٹ شیئر کریں. جی بالکل، کیا تھا مجھے بتا دیں، مجھے یاد کروا دیں گی. وہ جو آپ نے بھیجا تھا، جو بتا رہے تھے نا کہ ایک وہ سیکٹری پتہ نہیں مال، اور ایک اس کا بیٹا ملیشیا میں کوئی کرپشن کر کے اور بچے کے ساتھ زیادتی کر کے پکڑا اچھا گیا. اچھا، وہ ہاں آئی جی. سی. ایسا ہے کہ اگر مجھے ٹائم دیں تو میں دوبارہ، وہ مجھے ایک آئی تھی میل، ہاں جی، مجھے بتایا گیا. نہیں، آپ نے مجھے بھیجا ہوا ہے، میں صرف پڑھ کے سنا ہاں دوں. ہاں، وہ تھا ایک، ہاں وہ کرپشن میں، بلکہ وہ بتایا گیا تھا کہ وہ تو بچے کے ساتھ زیادتی کے ساتھ پکڑا گیا، اور دوسرے جو تو بڑا تھا نا، وہ تو کہتے ہیں اپنی بہو جو ابھی ہونے والی تھی اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی. ہاں ایسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں تو جی، دیکھو، ہم بعد میں اس کو بھی تفصیل سے ڈسکس کر دیں گے. ہاں جی، وہ ٹھیک آپ ہے، چلیے، آپ اپنی بات جاری رکھیں، ہم اتنی دیر تک وہ اسکرین شاٹ. ہاں وہ بعد میں کر لیں گے. ہاں وہ یہی، تاکہ درمیان میں وہ مکس اپ نہ ہو جائے ہمارا معاملہ. جی جی جی. تو ہم یہ بعد میں ڈسکس، ہاں یہ میرے علم میں ہے جی، یہ سری لنکا کا یہ. اچھا، پھر میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، تو ماشاءاللہ میرے بچے سکسیس، وہ بچی جو کہ ہاسٹن کمیونٹی کالج میں نہیں، یہ ہائی اسکول کے بعد کے 2 سال کا نا، امریکہ کے امریکن سسٹم میں یہ 2 سال کا کمیونٹی کالج میں کورس کرنا پڑتا ہے، جس کو ہمارے ہاں انٹرمیڈیٹ کہہ دیتے ہیں، یا ہائر سیکنڈری اسکول کہہ دیتے ہیں جو. اچھا، وہ تو چھڑا کے لے گئے، میری بچی تو ہاؤس وائف بن کے چلی گئی. دیکھیں، اس کے بچے جب بڑے ہو گئے تو اس نے دوبارہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا. اس نے پہلے گریجویشن کی، پھر اس نے وہ ہینی پینی، ایک اوہایو میں ایک کمپنی ہے ہینی پینی جو ہے، وہ یہ بڑے بڑے مشینری بناتی ہیں. ان کے جو فاسٹ فوڈ چینز ہو گئے، جیسے برگر کنگ ہو گیا، میکڈونلڈز ہو گیا، تو ان میں یہ سیلز میں ہے. پھر اس نے وہاں بھی سٹاپ نہیں کیا، اس نے ایم بی اے کی تیاری کر دی. اب اگست میں یہ کمپلیٹ کر رہی ہے ایم بی اے، اور مجھے کہا ہے کہ ابو آپ آئیں، 8 اگست کو مجھے میری گریجویشن ہوگی. دیکھیں ماشاءاللہ، میری یہ بیٹی کچھ عرصہ پہلے یہ 40 سال کی ہوئی ہے. 40 سال 41 سال میں یہ بچی ایم بی اے بھی کر گئی. اتنے میں ان سے خوش ہوں. آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی ڈاٹر، ناٹ اونلی ایلڈر ڈاٹر، لیکن چھوٹی بچی بھی ماشاءاللہ، وہ اس وقت ڈیل کمپیوٹر میں کنسلٹنٹ ہے. وہ آپ کے قریب ہی نیچے نارتھ کیرولائنا ہوتا ہے، وہ رولی میں رہتی ہے. اچھا، یہ بھی جب یہاں سے گئی ہے تو اس نے بھی صرف ہائی اسکول کیا تھا، اس نے تو ہاسٹن کمیونٹی کالج میں قدم ہی نہیں رکھا تھا. اس کی شادی ہو گئی، پہلی شادی ذرا تھوڑی ناکام ہوئی، تو ظاہر ہے پھر وہ جب ناکام ہوتی ہے تو 2-3 سال کے بعد طلاق تو ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی ہوئی. یہ بچی اتنی سکسیسفل ہے کہ میں اس کو بھی کہتا ہوں، میں کہا بیٹی تم چھوٹی ہو، تمہاری جو بڑی بہن ہے اس نے تو دیکھیں ایم بی اے بھی کر لیا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں تمہارے پاس، بے شک تمہارے پاس بہت اچھا جاب ہے، تم اپنی جو تمہاری ٹیم ہے تم ان کو مینج کرتی ہو. اس کی ایک ٹیم موراکو کے شہر کاسابلانکا میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کاسابلانکا میں جو ڈیلس کا کمپیوٹر کی کہتے ہیں، وہ جو ان کی انڈسٹری ہے، جو کمپیوٹر کو وہ جہاں یہ بنتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہے کہ جو آسٹن راؤنڈ راک، یہ کمپیوٹر کا ہیڈ کوارٹر ہے، ڈیل کمپیوٹر کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہ بتا رہی تھی کہ میں وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں کا جو کمپلیکس تھا وہ آسٹن کے کمپلیکس سے کہیں بڑا تھا. اس کے بعد یہ پھر 1-2 دفعہ پھر گئی ہے اپنا، کیونکہ ظاہر ہے یہ آن لائن کام کرتے ہیں نا، تو میں اپنی کیا کہتے ہیں ٹیم کو وہیں سے مینج کرتی ہے. پھر اس کے بعد جاپان بھی بھیجا گیا، اس کی ایک ٹیم جاپان بھی ہے. اب دیکھیں یہ بچی ہائی اسکولر ہے، یہ اپنے میدان میں یہ اتنی کامیابیاں حاصل کرتی گئی. تو میں نے جب میری بیٹی بڑی نے کہا کہ ابو میں نے ایم بی اے کی کمپلیشن کے قریب ہوں، تو میں نے اس کو بھی کہا، میں نے کہا بیٹی بے شک
تمہارا عہدہ جو ہے تمہارا وہ بہت زیادہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں تم بھی کوئی ایجوکیشن کی ڈگری لے لو اس اپنے کی. کہتے ہیں ابو، میں نے کہا کیا؟ آئی میک لاٹ مور منی دین مائی ڈاٹر دین مائی سسٹر. مجھے نہیں چاہیے ایم بی اے، مجھے نہیں چاہیے. دیکھیں اللہ پاک نے یہ جو کہتے ہیں نا جو پتے جھڑ جاتے ہیں، بے شک میں جھڑ گیا، بے شک میں جو بھی مجھ پہ بڑی لعنتیں پڑی، بے شک مجھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا مجھے کیا کیا مجھے القابات سے نوازا. مجھے نفرت سے دیکھتے تھے. کیوں دیکھتے تھے؟ کہ میں ان کے خلیفوں کو یہ کرداروں کو آشکارا کرتا تھا. تو بہرحال یہ، لیکن اللہ پاک نے میرے بچوں کو، یہ تو میں نے ابھی آپ کو اپنی 2 بیٹیوں کے بارے میں بتایا. بیٹوں کے بارے میں آپ کو میں نیکسٹ سیٹنگ میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں، ویئر آر دے ٹوڈے، کہاں پر وہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے جہاں میں نے قربانیاں کی، مجھے ہنڈریڈز آف فولڈ نوازا ہے. یہ تو 7 فولڈ کہتے ہیں نا، 10 فولڈ. مجھے تو میں تو اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے یہ ہمارا 45 منٹ کا پروگرام تو ہو گیا ہے، تو اگر چاہیں تو میں یہاں سٹاپ کر دوں، تو باقی بعد میں کر لیں گے، تاکہ ہماری وہ پروگرام میں انٹرسٹ رہے لوگوں کا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو ابھی وہ جو آپ نے مجھے بھیجی تھی تصویر، میں وہ شیئر کرتی ہوں آپ سے. جی مجھے لگتا ہے کہ آج عامر مربی صاحب نہیں آئے. ہیلو، آپ لائن پر ہیں؟ ہاں جی میں لائن پہ، ذرا وہ میں سمجھا کہ شاید آپ کہیں بزی ہو گئی ہوں، تو اگر چاہیں تو ہم یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. میں نے سن لیا. ہاں بات لمبی ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے ہم تھوڑا مواد دیں تاکہ لوگ جو ہے نا دلچسپی اپنی رکھیں، ورنہ وہ دلچسپی ختم ہو جائے گی. اچھا یہ کیا ہے ذرا مجھے بڑھ کے بتا دیں، کیونکہ مجھے یہ چھوٹی اسکرین ہے، مجھے نظر نہیں آتی. جی میں آپ کو دکھاتی ہوں، ایک سیکنڈ. یہ جی کہتے ہیں نا جو گندے ہوتے ہیں تو وہ جھڑ جاتے ہیں، گندے پتے جھڑ جاتے ہیں. اب یہ ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم. یہ ان کے جماعت کے اندر لوگ ہیں جن کا حال آپ کو بتاتے ہیں، عہدیداروں کا، کسی اور کا نہیں. یہ کوئی جی عام لوگ ہوتے تو ہم کبھی شیئر نہ کرتے، لیکن عہدیدار جو ہوتے ہیں نا ان کا بتانا ضروری ہوتا ہے. نہیں مل رہی. یہ کون تھے جی؟ یہ کون تھے؟ سے آ گئی تھی تصویر ایک، اور وہ بھی ایک مربی صاحب ہے، انہوں نے بھی جماعت چھوڑی ہے، ان کی تصویر آ گئی تھی سامنے. اچھا ٹھیک ہے ہاں جی. اچھا یہ ان کا نام بتا دیں. جی یہ والے مربی صاحب ہیں، جری اللہ نام ہے ان کا. انہوں نے جماعت چھوڑ دیا، یہ اصلاحی کمیٹی میں کام کرتے تھے. اور یہ وہی جری اللہ جو اپنا تریاق القلوب میں آتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں. یہ مربی صاحب بڑے اچھے تھے بیچارے، انہوں نے چھوڑ دی جماعت اور اپنا. یہ کوئی اور ہے؟ یہ کوئی اور ہے، یہ دکھانا ہم اس کو چاہ رہے تھے جو اچھا تصویر آپ کے سامنے آئی ہے نا. جی یہ لڑکا محمد شہباز کا بڑا بیٹا ہے. یہ ناظم اتفاق بیوت الحمد سوسائٹی روا رہا ہے. یہ لڑکا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑا گیا. دیکھیں جی اب یہ حال ہے. جس نے پکڑا تھا وہ زعیم حلقہ تھا اور جماعت کا معلم بھی تھا، اور معلم حکیم یوسف کا بیٹا ہے، جو کہ آج کل نظام جان دواخانہ اور نظام جان جو ہے نا وہاں پہ بیٹھتا ہے نا. جی تو وہ ربا کی
دعا خانے پر جا کے آپ تصدیق بھی یعنی کہ انہوں نے لکھا ہے کر سکتے ہیں. یہ آج جی کل ملائیشیا میں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ کننگا میں ہے، اور اسی کی مطلب منگیتر تھی جس کے ساتھ اس کا باپ پکڑا گیا تھا، وہ سیکٹری مال کننگا ہے. ہاں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اچھا آپ ان کی بات کر جی رہی ہیں. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ کیا کر رہی ہو بیچ میں، یہ وہ یہ والا آدمی ہے جس ہاں سے رائٹ ایگزیکٹلی ہاں یہ رہنے دے. ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں جی ہاں تو یہ وہ بندہ ہے. تو انسان دیکھیں آپ ان کا یہ ان کے عہدے داروں کا حال ہے. اس بندے کا یہ نام بالکل. بتا رہے ہاں محمد شہباز، سیکٹری مال ہے کننگا. ہاں جی اور یہ وہاں پہ بھی سیکٹری تھا، اور یہ بیت الحمد میں کوئی پتہ نہیں کون سی چیزیں مٹی یا پتہ نہیں کیا چیز چوری کی تھی، کوارٹر بن رہے تھے جب، تو اس پہ اس کا الزام بھی تھا. اور اس کے بعد یہ وہاں چلا گیا، وہاں پھر اس کو عہدیدار بنا دیا. اب یہ لوگ جو ہیں کل کو امریکہ کینیڈا جائیں گے، جو ریپسٹ ہیں، جو اس طرح کے، ہم جب آپ کو ان کو بتاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جی بدنام کر رہے ہو. جی آپ ایسے لوگ آئے تو ہمیں بتائیں، ہم ان کو ویسے ہی ان کو مشہور کر دیں گے. ایسے کو بچ کے رہو اور بچ کے رہو. ہاں کم از کم اپنے لوگوں کو اویئرنیس ہاں دیں. کل کو ہاں اپنے بیٹوں کے علاقے میں. رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہائے لڑکا تھی ملائیشیا سے ریفیوجی ہو کے آیا ہے، دوڑ کے ہاں جائیں رشتہ دیں گے، نہیں ہاں پتا وہ لڑکا کردار کا کیسا ہے. ہاں یہ جیسے یہاں ہمارے ٹیکسس میں ڈیلس میں یہ جس بدبخت جو کیا کہتے ہیں جن کا عہدیدار تھا، جو اس نے وہ 11 سالہ بیٹے کسی کے بیٹے کے ساتھ وہ 2 سال تک یہ زیادتی کرتا رہا، یہ حرامزادی کرتا رہا. وہ تو لڑکے نے جرأت دکھائی اپنے باپ کو بتا دیا، تب یہ اس پہ وہ کیس چل رہا ہے. اور ابھی تو خیر ابھی پچھلے ہی دنوں شاید اس کی تاریخ تھی. میں اس سے ان ٹچ نہیں ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسے حرامزادے یہ ریپسٹ بھیجتے ہیں یہاں پر. اور یہ مسجد کا یہ کیا کہتے ہیں ان کے خدام الاحمدیہ کا یہ عہدیدار تھا. اور اس مسرور نے کیا کیا ہے کہ اس فیملی کو جو وکٹم تھی اس کو بھی جماعت سے فارغ کر دیا. جماعت سے فارغ کیا یا نہ کیے لیکن اس کو بھی لڑکے کو بھی فارغ کر دیا، جس کے باپ کو بھی فارغ کر دیا، اور اس بدبخت کو بھی اس سے عہدہ لے کے اس کو بھی، کیونکہ یہ تو جیل میں ہے. یہ تو جیل میں ہے. اگر جیل میں نہیں ہے تو یہ ضمانت پہ ہے. اس کے غالباً 1-1.5 لاکھ کی ضمانت ہوئی تھی. جی تو ہو سکتا ہے یہ باہر ہو ابھی، لیکن اس پہ الٹیمیٹلی ابھی اس کے کیس کا فیصلہ تو نہیں ہوا. یہ ڈیلس کاؤنٹی یہاں سے ہمارے قریب ہی ہے، 3 گھنٹے کا راستہ ہے یہ. اور ڈیلس کی جماعت بھی بڑی ہے. اچھا ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمیں کہتے تھے جی یہ بھی جھوٹ، وہ بھی، اب ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں، جی اور آپ کو پچھلا اگلا سارا عہدہ بتا رہے ہیں. اب بتائیں کہ بھئی آپ کیا کریں گے ان کا. جی اور اگر اس قسم کے انہوں نے کرائم کیے ہیں تو ان کا کام کیا کہ یہ باہر پھر رہے. میں تو کہتا ہوں اگر ایسے لوگ سامنے آتے ہیں تو ان بدبختوں کا بائیکاٹ کرے. بلکہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہ تو آپ ہی امریکہ میں ہیں اب پچھلے 4-5 سال سے. یہاں پر یہ ہے کہ جو بندہ ایسے گھناؤنے جرائم میں ملوث ہوتا ہے اور اس کے خلاف عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اگر یہ رہا بھی ہو کے آ جاتا ہے تو اس کے گلے میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے، وہ آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ڈالا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ میرے پڑوس میں ہوگا تو جب یہ باہر نکلے گا یہ بیج ڈسپلے کرے گا کہ ہی از اے چائلڈ ریپسٹ، ہی از وٹ ایور، ہی از وٹ ایور. تو یہ تو لگا کے باہر نکلنا پڑتا ہے، یا ان پہ وہ چپ لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے باہر نہ جائے، ٹریک کریں اس کو، تو تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس بدبخت سے دور رہے، اپنے فیملیوں کو بچائیں. جی اب مجھے نہیں پتا ایسا نظام اس نام نہاد جماعت میں ہے کہ نہیں. کیا یہ جماعت متنبع کرتی ہے کہ فلانے عہدیدار سے دور رہو، بچوں نہیں، وہ جماعت اس سے متنبع دور ایسی رہو. کرتی ہے، جماعت ہاں ایسی متنبع کرتی ہے. میں آپ کو ایک لیٹر سناتی ہوں، یہ ہے 28/1/2021 کا، امور عامہ جرمنی، حوالہ نمبر S346. مکرم لوکل عمرہ صاحبان، مکرم صدران جماعت جرمنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. برائے مہربانی اپنی جماعت میں اعلان کروا دیں کہ جرمنی میں کوئی شخص مومنہ راجپوت کے نام سے سوشل میڈیا پر جماعت کے خلاف منفی سرگرمیوں میں مصروف ہے.
احباب جماعت کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نام کی کسی بھی خاتون کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ یقیناً کوئی بندہ یا خاتون ہے جس نے جماعت چھوڑ دی ہوگی, اس کا اعلان کرا رہی ہے. ان لوگوں کو ہی واقعی جماعت سے نکالتے ہیں. ایک صبح میری ایک فرینڈ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ان لوگوں کو نکالتے ہیں جن لوگوں نے کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھ لیا, جس نے کسی کا نکاح پڑھا دیا, جس نے کسی کے ساتھ کھانا کھا لیا. یہ اس کو بالکل نہیں نکالتے. جس نے قتل کیا, جس نے ریپ کیا, جس نے کوئی اور جرم کیا, یہ وہاں جیلوں سے نکال کے ان کو لے آتے ہیں جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کا خراج ضرور کرتے ہیں جو کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں, جو ان کی مطلب سو کالڈ جماعت جو ہے اس کے خلاف ہوں. یعنی کہ ان کو کرائم سے فرق نہیں پڑتا. یہ کرمنلز کو پروٹیکٹ کرنے والی جماعت ہے, شیلٹر دینے والی جماعت ہے. جی بالکل, جی بالکل. تو اور یہ ان کی یہ بدکاریوں کو چھپاتے ہیں. بالکل. اور یہ ہے خدائی جماعت, یہ الہی جماعت ہے. بالکل. جبکہ میں نے یہاں کی آپ کو مثال دی تھی کہ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, یہ تو ان کا کوئی کلیم بھی نہیں ہے کہ ہم الہی جماعت ہیں. یہ تو کیسے انسانیت کے سلوک کرتے ہیں, آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح یہ اپنے کو بندوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اب کینیڈا میں وہ ایک فیملی, مسلمان فیملی کو مرڈر کیا گیا نا. اب یہاں کے جو وہاں کے گورے تھے انہوں نے اس مرڈر کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ ہم ایسی باتوں کو جس میں جو مذہب کے نام پہ کیا جائے اس کو پروموٹ نہیں کرتے. اور یہ تو چھپا جاتے ہیں, کچھ گال نہ کرنا, چپ کے پڑ جاؤ. ایک ملک صاحب اور ویڈیو ہے ہمارے پاس, وہ بٹو کے بارے میں جو بندہ بتا رہا ہے, شاید آپ سننا, ذرا انگلش میں ہے وہ, تو آپ وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتانا بھی کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن کئی لوگ انگلش نہیں سمجھتے, ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیں. مقصد یہ ہے وہ ویڈیو دکھانے کا کہ ان کی نفرت کا اندازہ ہوگا اس ویڈیو سے, اور یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا فخر محسوس کر کے کسی بھی سربراہانے کوئی بھی سربراہ مملکت جو ہوتا ہے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھا یا ضیاء الحق صاحب تھے, تو ان کے بارے میں کتنی نفرت کا مطلب وہ دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں وہ بتاتے ہوئے. حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو. یہ آپ لوگوں کی سازشیں, آپ ان کی قابلیت کو ہرا نہیں سکے تو آپ نے سازشیں کی ان لوگوں کے خلاف. پھر بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ کٹورا لے کے ویلفیئر کے دفتروں کے آگے کھڑے ہوئے بھکاریوں سے چندہ لے کے آپ پروٹوکول اپنا جاری رکھے ہوئے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آج بھی کوئی سرکار نہیں دی. دوسروں کو آپ سرکاری مسلمان کہتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ سرکار ہے تو سرکاری مسلمان ہے, آپ کے پاس سرکار ہی کوئی نہیں, آپ تو بھکاری ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی نہیں, بھکاری بھی اور مسلمان بھی نہیں. تو آپ نے ان کے کرتوت بھی دیکھ لیے. جی بالکل. ہاں, تو یہی آ کے پھر ان قوموں سے بھیک بھی مانگتے ہیں. اور میں نے, آپ یقین کیجئے, میں سمجھتا ہوں یہ جو امیر ہے نا, جو مجھے تو کینیڈا تک کی خبریں ہیں, جرمنی بہت دور ہے امریکہ سے, وہاں میرے کو دوست جاننے والے بھی نہیں, ایک ہاتھ ہے تو وہ خبریں مجھے نہیں دیتے. تو یہ دیکھیں, یہ امیر تو وہاں رہتا ہے نا, وہ وان جو جہاں پر میپل میں ہماری مسجد ہے وان, تو وہ تو چھوٹی سی جماعت ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر 4-5 ہزار کی آبادی ہے, جن میں زیادہ تر یہ ہے ان کا اپنا پیس ولیج ہے. وہاں پر یہ جو کرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ جو احمدی ویلفیئر بھی لیتے ہیں, ان میں سے بعضوں کو سڑک پہ وہ پلے کارڈ اٹھا کے دکھایا گیا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں, ہیلپ می, وہ پینی لیس, یہ ان سے وہ کیا کہتے ہیں, وہ پین ہینڈلنگ بھی کرتے ہیں یہ نوجوان. اس کا ذمہ دار میں اس کیا کہتے ہیں امیر ملک لال خان کو سمجھتا ہوں. بالکل وہ پین ہینڈلنگ کر رہے ہیں, فوڈ بینکوں سے جا کے خیرات میں کھانے لیتے ہیں, اور وہ جو ان کو پیسے چاندے ملتے ہیں وہ ویلفیئر کے طور پہ, اس سے یہ شرابیں لیتے ہیں, جبکہ یہ قانونی طور پر اس ویلفیئر فنڈ میں سے نہ یہ شراب لے سکتے ہیں, نہ وائن لے سکتے ہیں, نہ سگریٹ لے سکتے ہیں, اور یہ حرامزادے لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں. اس کا ذمہ دار میں ملک لال خان جو کہ امیر جماعت کینیڈا ہے. یہ جو دو بھی عہدیدار دکھائے, ایک ناظم اطفال ہے اور ایک سیکٹری مال ہے, باپ بیٹا دونوں,
آپ دیکھیں کہ اگر عہدیداران کے اپنے حرکات ایسی ہیں تو وہ آپ کس نوعیت پہ اپنے اطفال بچوں کو ان نازم اطفال کے ساتھ بھیجتے اور یہ ان کو مسجدوں میں لے کے جاتے وہاں ان کے ساتھ کھیلتے، تو انہوں نے کیا سکھانا ہے؟ وہ جو سکھانا ہے وہ آپ کو ہم باضابطہ تصویر کے ساتھ دکھا چکے. تو آگے اپنی اپنی مرضی ہے. جو سیکٹری مال ہے اس کی بھی چوریاں اور اس کی بھی حرکتیں، اپنی بہو کے ساتھ بھی گندا، اور وہاں پیچھے بھی چوریاں کر کے آیا ہوا. آپ ان لوگوں کو اگر آپ جماعت کے عہدیدار اور یہ سمجھتے ہیں تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اور کریں اپنے اولاد کا اجاڑا مزید. جی یہ دیکھیں میرا مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے نا اصل میں ویڈیو شیئر کرنے کا. کس نے آپ یہ بھی میں نے دیکھ کیا یہ بھی میں نے دیکھ کیا. جی سنیں ذرا. Amir Saab, welcome. Apart from being Ahmadi, I was that person who took Mr. Zulfikar Ali Bhutto to the gallows. I tied his hands, tied his legs, and he was hanged. I am the only Ahmadi in the whole of the world witness of that hanging. What's your name? I witnessed myself. Majid Qureshi, I am. MashaAllah. What's your position? Your career, your position, what was that? I was assistant superintendent at that time at Adiala Pindi. I see. And I was in charge of the cell there. Throughout his career, he remained in the jail for 323 days, and I remained there. MashaAllah. And I had so many meetings with Bhutto. He was very much impressed with my behavior, and he would only, if anything problem there was there, he was only who could, I could satisfy him. And he would trust upon me. So, did you tell him that you are Ahmadi? Yes, he knew me. He surprised? Because before he was selected as Prime Minister, I took part in his campaign for Prime Ministership and polls, etc. MashaAllah. He knew me very well. MashaAllah. So, did he feel sorry about what the decisions he made? Yes. Did he say that? He never confessed. He never confessed that he had is involved in murder. That it was proved that he was involved. Yes. There is my interview on the TV, and they asked me when he was not involved, why he was hanged. Then I said it was the God who was angry with him, and he didn't want his more life. Allah. Fantastic. God please you. So who put the rope around his neck? Yes, You? I was there. But who put the rope? He was, his name was Tara Masih. He was a Christian. Christian? Who put it? But I took him to the, that ladder. Okay. I Tied him? tied his legs, tied his hands, and stretched him from here. Which is the more last one. strong. Stronger than to hang him. To tie him when he is alive, it is more strong. Yes. It took about 2 hours to tell him that this night is the last night of his life, and he's going to fail. He was crying, he was afraid. No, yes. When I told him that this is the last night of his life, then he started telling. And after about 1.5 an hour, then he could say, tell anything about his hanging. Yeah. What he asked before is that have he asked? Did he wish anything, you mean? Oh, no, never. No, he didn't. You asked him, do you want any Yes. last wish? You asked him? I asked him. You said Anything nothing? he wants to say to Benazir Bhutto or his Begum Benazir Bhutto. his He daughter. said no. I have told everything to them, and it is now it will be written in books. MashaAllah. Thank you. Ahlan wa sahlan. Nice. ہاں جی آپ تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر دیں آڈینس کے لیے تو پھر آپ اس کے بعد میں آپ بولوں گی. اچھا مجھے آواز پوری طرح نہیں آئی, پتہ نہیں میں اس کا غلط ترجمہ کر دوں تو ٹھیک نہیں ہے. اگر مجھے وقت دے دیں تو میں, ان کی آواز بڑی لو تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے جی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھا اس وقت, انچارج جیل سپرنٹینڈنٹ, ٹھیک ہے,
اور میرے سامنے بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے اور میں نے سب سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزارا اور کافی زیادہ اس کے ساتھ میری میٹنگ رہی. وہ میرے اچھے اخلاق سے بہت متاثر تھا اور اسے یہ پتا تھا کہ میں احمدی ہوں اور میں نے اس کے ہاتھ بڑے ٹائٹ کر کے باندھے, اس کی ٹانگیں باندھی, اس کو تارا مسیح کے سامنے. ہاں جی, مطلب یہ اتنے فخر سے امیر جماعت کوئی تھے ان کو بتا رہا ہے. آپ اس کی شکل پہ پھٹکار پڑی ہوئی دیکھیں اور اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھیں. اور وہی بات ہے وہ جو کہتے تھے نا اس دن بابر بٹ صاحب کہ جب آپ خود ان کے لوگوں کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے؟ وہ لوگ ہیں جب آپ ان کے سامنے سر اٹھا کے بات ہی نہیں کر سکتے تو آپ کیسے اپنی اولاد کو بچائیں گے ان سے؟ تو دیکھیں جب یہ ایسے لوگ ہماری جماعت کے معمار ہوں گے تو ہمارے پھر نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کی شکل پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. لعنت دیکھیں آپ کتنی پڑی ہوئی. اور یہ بندہ یہ سوچ کے بتا رہا تھا کہ میری بڑی عزت ہوگی اس بات سے کہ میں نے کوئی بہت اسی ملک کا کھا رہا تھا, اسی ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, اسی ملک کی نوکری سرکاری کر رہا تھا. اور اس کے آپ اعمال نامے آپ کے سامنے کے کتنے غدار لوگ ہیں یہاں سے آپ کو اندازہ. یہ اچھا ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا جو جاسوس ہوتے ہیں یہ ڈبل جاسوس, کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں ایک ٹرم ہے, یہ دونوں طرف سپائی. آپ کی سپائی کریں گے تو آپ کے دشمن کی بھی سپائی کریں گے. یہ دونوں طرف سپائی کرتے ہیں. اور مرزا محمود پہ یہ چارج تھا. اس نے ایسے مربی تیار کیے تھے, ایسے وہ بدبخت تیار کیے تھے کہ دونوں طرفوں کی سپائی ڈبل, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈبل ایجنٹس تھے. اچھا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھٹو کو, حالانکہ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کو سزا اس لیے ہو رہی ہے, جیسے کہ اس بندے نے بھی کہا کہ اس کو سزا اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کو اللہ ناراض تھا اس سے, اللہ نے اس کو سزا دی. تو بھٹو کو جب یہ بات کسی نے کہی تھی کہ آپ کو قادیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کو اس لیے سزا ہو رہی ہے کہ اللہ ناراض ہے, بھٹو نے کہا مسکرا کے کہ میری زندگی میں اگر کوئی سب سے اچھا کام تھا تو وہ یہی تھا جو میں نے ان کو کافر قرار دیا. ہاں ٹھیک کیا, کیونکہ اچھا بھٹو کے ساتھ جو یہ مسئلہ تھا نا, بھٹو کے ساتھ اس وقت مرزا ناصر کے ذاتی کلیش ہو گیا تھا. کیونکہ بھٹو نے جب اپنی زمینیں وہ جو مزاروں کو دی اس میں مرزا ناصر کی زمینیں بھی تھی, یہ اس مرزا خاندان کی زمینیں تھی, وہ بھی چھین کے ان کے مزاروں کو دے دی. یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہماری زمینیں بھی یہ چھین دے گا, تو اس لیے بھٹو کے یہ خلاف ہو گئے. یہ مفاد پرست لوگ ہیں. ابھی دیکھیں نا آپ, ایک بات ہوتی ہے کہ جو بندہ غدار وطن ہے نا وہ آپ کا وفادار نہیں ہوگا کبھی. اگر کل کو مرزا مسرور کو پھانسی ہوگی تو یہ اتنی فخر کے ساتھ کسی اور کو بتا رہا ہوگا کہ میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے تھے. بالکل ایگزیکٹلی یہی بتائیں گے, یاد رکھیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ خود بتائیں گے, اسی طرح بتا رہے ہوں گے میڈیا پہ. یہ وہی جن کو آپ پال رہے ہیں, جن کو تربیت آپ نے کی ہے, آپ نے سکھایا ہی ان کو یہ ہے کہ آپ نے اسی برتن میں کھاؤ, اسی میں پیشاب کرو. ہاں تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے خلافیوں کے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں, جو مرزا محمود کے خلاف جو یہ باتیں نکلی ہیں, یہ باہر سے کوئی نہیں, کسی نے نہیں نکالی, یہ ان کے اپنے بندوں نے نکالی ہیں, گھر کے افراد نے نکالی ہیں. کیونکہ میں آپ کے گھر کے اندرون خانہ کے حالات نہیں جان سکتا, میں تو آپ سے دور بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن جو آپ کے گھر میں بیٹھا ہوگا, وہ جو آپ کو واچ کر رہا ہوگا, وہ پھر آ کے باہر بتائے گا اور کلمہ اور کیا کہتے ہیں الفیہ بیان دے کے بتائے گا, تو ہم اس کی بات کو آتھینٹک سمجھیں گے. بالکل. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے بڑی شاک ہوئی, کیونکہ دیکھیں آپ کبھی بھی کوئی انسان جس ملک میں رہتا ہے, اس کی سرکاری نوکری کرتا ہے, پھر وہ بندہ جو وزیر اعظم ہو اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, تو اس کے مر جانے کے بعد اس طریقے سے بیان دے رہا بڑے فخر سے, کوئی با اخلاق اور با کردار انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ میں نے جی وہ, مطلب اس وقت بھی اس کے دل میں تو یہ خوشی میں منا رہا ہوگا نا کہ احمدی مار رہے ہیں اس کو بھائی بٹو کو. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی, یہ غداری تھی. جو یہ اسی طرح کے غدار جب آپ کے دین میں ہوتے ہیں تو آپ کے ملکوں کو نقصان ہوتا ہے, آپ کے دین کو نقصان ہوتا ہے, آپ کے گھروں کو نقصان ہوتا ہے. یہ اپنی اصلیت بیان کر رہے ہیں نا, یہ بے وقوفی میں آ کے بیان کرتے ہیں.
اپنے پیٹ سے خود جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قمیض اٹھاتے ہیں ننگا کہ ہمارا پیٹ ننگا ہے. بڑے دکھ کی بات ہے ملک صاحب, یہ مطلب ان کے عہدیدار خود اتنے گندے, ان کے لیے تو نہیں کہ کوئی بھی کہہ رہا کہ میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے اور باندھ دے اس کو کیونکہ اس نے بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی میں نے مارا اس کو. یہ بتاؤ بھائی, تم پولیس والے تھے تو تم یہ بتاؤ آ کے, خبیث انسان, تم یہ بتا رہے ہو کہ تم نے بٹو کو پھانسی دی. بٹو بیچارے نے کسی کا ریپ تو نہیں کیا تھا, کسی کا مجرم نہیں کیا تھا, وہ تو ایک سیاسی پارٹی با کردار, بے شک اس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ بڑی شرابیں پیتا ہے, یہ سب کرتا ہے, بلکہ اس نے ایک دفعہ مولویوں کے خلاف یہ, کیونکہ مولویوں نے کہا تھا یہ تو شرابی ہے, تو اس نے کہا دکھا مولانا یہ میں شراب پیتا ہوں, میں لوگوں کا خون نہیں پیتا, یہ شراب ہے. وہ بڑا اچھا بولتا تھا, کئی دفعہ اس نے بڑی اچھی تقریریں کی ہیں. پھر اس نے وہ ایک دفعہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی, وہ ایک پارلیمنٹ میں کوئی اس کو لکھ کے دیا تھا کوئی عہد نامہ کیا, تو وہ پھاڑ کے پھینک کے چلا گیا تھا. مطلب یہ اتنا نڈر انسان جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے, اتنا نڈر. آپ میں سے کون سا اتنی جرت کرتا ہے؟ آپ کو تو حضور کو جرت نہیں ہے کہ دو باتیں آ کے سامنے بول لے کسی کے بارے میں. یہ بھٹو وہ آدمی تھا جس سے امریکہ کانپتا تھا. جب انہوں نے انکار کر دیا یہ بھاگے وہاں جا کے دوسرے ملکوں سے جا کے انہوں نے نیوکلیر ٹیکنالوجی لے دی تھی. تو یہ امریکہ اس سے تھر تھر کانپتا تھا بھٹو سے, کیونکہ اتنی اویئرنس یہ پھیلا رہا تھا. اس نے اپنے بڑے کیا کہتے ہیں نہ صرف معتقد اپنے فالوور پیدا کر لیے, اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دشمن بھی بڑھا دیے. بہرحال یہ بڑے تکلیف دہ بات ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو تربیت دے رہے جو غدار ہیں. آپ غدار تیار کر رہے ہیں اپنے لیے بھی. اگر یہ غدار اپنے ملک کے نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کو آپ کے بھی نہیں بنیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو چلے ٹھیک ہے پھر ملک صاحب, ہمارا پروگرام آج بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن ٹھیک ہے, اتنا کافی ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ آسانی سے سن سکیں. میں 1 گھنٹہ کے آس پاس رکھیں تو بڑا اچھا ہوگا. جی وہ اصل میں تھوڑا سا انتظار کر رہی تھی کہ مربی صاحب شاید جوائن کر لیں, لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں, شاید کہیں بزی ہوں گے. تو انشاءاللہ پھر آ جائیں گے وہ کل, انشاءاللہ پھر بات کریں گے اس سے آگے. تو آپ یہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور لائک کریں, تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ کو سمجھ کچھ آئی کہ نہیں آئی. کوئی سوال ہے تو ہم سے کریں. تو باقی یہ جو عہدیدار ہیں ان سے, اطفال کے عہدیدار ہیں تو ان سے اپنے بیٹوں کو بچائیں. ناصرات کے لیے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اور سارے جتنے بڑے عہدیدار ہیں, آپ سیکٹری مال ہیں یا صدر جماعت ہیں, ساروں کی آپ کو کہانیاں میں دکھا چکی ہوں, سنا چکی ہوں. اور آپ لوگ کو اب اپنے اللہ تعالیٰ عقل دے کہ آپ لوگ سوچیں کہ اس جماعت میں آپ اپنے بچوں کو کس راستے پہ لگا رہے, اور اپنے بچوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری. اللہ سوال کرے گا کل آپ سے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کردار کا کیسا ہے, آپ نے کیسے اس کو ناظم اطفال سمجھ کے اس کے ساتھ اپنا بچہ بھیج دیا 4 گھنٹے کے لیے, کیوں بھیجا آپ نے؟ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. دین ہے, آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ چھوٹے بچوں کو مار کوٹ کے تو سکھانے لگ جائیں. وہ یہ دین نہیں سکھا رہے ہوتے, یہ بیسیکلی آپ اس کا مائنڈ واش کر رہے ہوتے. دین جس وقت سمجھ آتا ہے, انسان جب بڑا ہوتا ہے اسے آہستہ آہستہ خود سمجھ آتا ہے. اگر آپ کو بہت ہی ضرورت ہے اس کو سکھانے کی تو آپ کو قرآن پڑھائیں, گھر میں نماز سکھائیں, بیسک چیزیں جو ہے وہ سکھائیں. آپ اس کو وہاں مسجد تو نہیں کہنی چاہیے ان کی, تو میں ان کو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتی. وہاں جہاں پہ بھیجتے ہیں جی, یا جہاں پہ برائیاں ہوتی ہیں, آپ چھوٹے بچے کے ساتھ ریپ کرتے ہیں, وہاں پہ مربی جو ہے صدر کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے, وہاں پہ صدر جو ہے وہ امیر کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, تو یہ مسجد نہیں ہے, اس کو کچھ اور کہنا جائز ہوگا. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بچائیں, اپنی بیٹیوں کو بچائیں, اور آزادی سے جینا سیکھیں, اور اپنی اولاد کو حق اور سچ کا ساتھ دینا بتائیں. ان کو بتائیں کہ یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے غلام بن کے جئیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزاد روح کے ساتھ پیدا کیا, آپ کیوں لوگوں کے اطاعت کے نام پہ غلام بنے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کو نہ صرف مالی طور پہ لوٹ رہے ہیں بلکہ عزت. تو وہی بات ہے, میں صبح بھی آپ سے ملک صاحب کہہ رہی تھی کہ
عزت تو آلریڈی نہیں چھوڑی. جب پاکستان میں آپ کو عہد آپ سے لیتے ہیں نا کہ جان مال وقت اور اولاد, مطلب جماعت والے عہد لیتے ہیں ہر اجلاس میں, تو یہ کہتے ہیں ہم جی اپنی جان مال وقت اولاد قربان کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے عزت کا اس لیے نہیں کہتے کہ عزت تو آلریڈی ختم ہوئی جب آپ کو کافر قرار دیا. عزت تو ویسے آپ کے مسلمان کوئی نہیں کرتا پاکستان میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ عزت تو آپ کی ویسے کھا گئے. پیچھے رہ گیا جان مال وقت اور اولاد, وہ آپ سے عہد لے لیا انہوں نے, تو بچہ آپ کے پاس کیا, تو کتنا ایک بکیں گے آپ. تو اس لیے بہتر ہے ابھی بھی وقت ہے, اب سوچ لیں. ہم لوگوں کا کام ہے اپنا پیغام پہنچانا, اللہ کی دی بھی ہدایت جو ہمیں ملی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ لوگ بھی سمجھے سیکھیں اور اپنی آنکھیں کھولیں. ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے نا, ہم آپ لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں, نہ آپ کو گالیاں دے کے ہمیں کوئی سکون ملتا ہے. تو دکھ ہوتا ہے کہ اتنے بچوں کے ساتھ آج تک زیادتیاں ہو گئی, تو جو بچ سکتے ہیں وہ بچیں. یہ بچے جس وقت بڑے ہوتے ہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, ان کے ذہنوں پہ اثر ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی, یہ بہت بڑے سانے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ہو جاتے ہیں. یہ ان بچوں کو جس کرب میں مبتلا کر دیتے ہیں, یہ وہ جانتے ہیں, ان کا خدا جانتا ہے. وہ بچارے تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے بڑے ہوتے. تو اس لیے اپنے غور کریں آپ لوگ. ملک صاحب بھی آپ کو یہی بتانے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں, اپنی صحت خراب ہونے کے باوجود آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ خرابی میں نے دیکھی ہے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے. تو مولوی جھوٹ بولتا ہے, مولوی برا ہے, مولوی گندا ہے, مولوی, یہ مولوی نہیں ہے نا, میں مولوی. ہم آپ کو ان کے اندر سے نکل کے یہ بتا رہے ہیں. ان کے اندر رہتے تو ہمیں بھی جرات نہ ہوتی کہ ہم بتا سکتے. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دیں, پھر بند کرتے ہیں. جی بس میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں غیر ملک میں آ چکے ہیں, یہاں پر بہت آزادی ہے, اور اس آزادی کے جہاں ہم فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. تو آپ خود ہی انڈیپینڈنٹ ہو کے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا چیز فائدے مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. تو کوشش کریں اس نقصان دہ چیز سے خود بھی دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی, اپنی آنے والی جنریشنز کو بھی سے بھی دور رکھیں, تاکہ آپ کی ایک اعلیٰ تر قسم کی تربیت ہو سکے. کیونکہ یہاں پر ہمیں آزادی ہے, یہ ہم پر اپنا ڈنڈا یہ جماعت والے نہیں چلا سکتے. یہاں یہ بیچارے, خدا میں تو سمجھتا ہوں یہ ہماری اس جماعت کے لیے یہ بڑی یہاں پر آنا یہ باعث رحمت ہے کہ ان بدبختوں کے اختیارات جو ہیں ان کے ہاتھوں سے چھن رہے ہیں. اب یہ میرے بچے کو بھی یہ منع نہیں کر سکتے اگر وہ بدبختی کرتا ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ, اور جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کے نیبرہڈ میں ہیں, آپ مسجد میں جاتے ہیں یا آپ کوئی وہاں آپ سے کوئی غلط بات کرتا ہے, غلط حرکات کرتا ہے, تو اس کی شکایت کریں. سب سے پہلے اپنے والدین کو کریں, اور والدین کو بھی چاہیے کہ یہ آپ والدین کو کریں. والی بات نہیں ہوتی, والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو بتائیں, اویئر کریں اپنے. ہاں ان کو اویئرنیس دیں. اور ماشاءاللہ ہمارے بچے اب یہاں جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں دے آر ویری بولڈ. وہ بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہوگا. یہ جتنا مرضی چھپا لیں, جتنا مرضی یہ دبا لیں, یہ اب ہماری قوموں کو, یہ ہمارے بچوں کو دبا نہیں سکتے. یہ ان کی یہ خود ہی اپنی موت لے کر اس ویسٹ میں آئے ہیں. یہ ان کی موت فزیکل نہیں ہوگی, ان کی جو ہے اولادیں ان سے نکل کے میرے جیسے پتے جھڑ جائیں گے, تو بس وہ اپنا صحیح راستہ چوز کر دیں گے. بس اپنے بچوں کا خیال رکھیں, والدین کی عزت کریں, کیونکہ یہ بدبخت یہ آپ کے بچوں سے, اگر آپ کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں تو ان کی بھی یہ ان کے خلاف یہ پتہ نہیں, میں آپ کو الفاظ استعمال نہیں کرواتا, یہ بغاوت کے لیے بتاتے ہیں. میں آپ کو نیکسٹ سٹنگ میں بتاؤں گا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو یہاں پر آئے ہیں, جو یہ احمدی یہاں آ گئے ہیں, انہوں نے بوڑھے والدین کو کیسے گھر سے نکال دیا. اچھا, میں تو ربا کے ایک مثال یہ آسٹن میں میں آپ کو دوں گا, ان کا نام لے کے بتاؤں گا, جی انشاءاللہ, اور خاندان کا بھی نام لے کے بتاؤں گا. جی تو انشاءاللہ پروگرام یہیں ختم کر دیں, باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. انشاءاللہ. اللہ حافظ.